बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन दीगर ममालिक में भी जो आप प्रोग्राम देखते हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। कमेंट्स क्रिटिसिज्म का बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का शुक्रिया, जो बद्दुआएं देती हैं उनका भी बहुत शुक्रिया। आपकी खिदमत में बहुत ही ज़बरदस्त एक जर्नलिस्ट है जो एक अपना अखबार अब इंशाअल्लाह ताला निकालने वाले हैं अमेरिका से, ब्रीफ के नाम से, और चंद हफ्तों में आप उसके मुतल्लिक देखेंगे। लेकिन आज उनको बुलाने का मकसद ये था कि उन्होंने जो ये एक्सपोज़े किया था हुसैन हक्कानी और बाजवा के आपस के अंदर, जो उनकी कॉन्स्पिरेसी थी, जिससे बाजवा को कोशिश की जा रही थी कि वो किसी तरीके से एक्सटेंशन उनको मिल जाए और अमेरिका की उनको सपोर्ट मिल जाए, और हक्कानी का उसमें क्या रोल था। वो ट्वीट इतनी वायरल हुई इनकी जो थी, और आज उसके ऊपर बहुत बात इसलिए शुरू हो गई कि इमरान खान ने भी उसको एक बना के पीस ऑफ एविडेंस बना के कोट करके कहा है कि ये बहुत बड़ा एक शवाहिद है कि किस तरह बाजवा ने हुकूमत को डिरेल किया था और इसमें हुसैन हक्कानी का क्या रोल था। तो खानजेब साहिबजादा या साहिब खानजादा, मैं तो नाम भी उसका भूल जाता हूँ, बिकॉज़ मेरी नज़र में बहुत ही घटिया किस्म का आदमी है, मीडिया एंकर कहीं से भी नहीं है। उसने हुसैन हक्कानी को शायद अपने प्रोग्राम में बताया, ये बताने के लिए कि जी आपके खिलाफ ये बहुत हुई हैं। तो वकास जो सामने है, वकास ने कहा कि भाई मेरे से वो मिला है, मैंने एक्सपोज किया है, मुझे बुलाएं, उनके सामने बिठा के करें। तो हमने कहा अगर वो शाहजेब नहीं बुलाता तो हम बुलाते। वकास, वेलकम टू द प्रोग्राम यार, थैंक थैंक यू यू सो सर। मच। अस्सलाम वालेकुम। हाँ वकास, ये क्या है, ये क्या हो रहा है? शाहजेब खान ज्यादा किस किस्म की हुसैन हक्कानी को बाजू को बचाने के चक्कर में क्यों नहीं बुलाया आपको इन्हें? सर बेसिक जर्नलिस्टिक स्टैंडर्ड है कि अगर आप किसी को बुला रहे हैं और किसी बंदे को आप मौका दे रहे हैं कि वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता सके, तो जो दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू है उस वाले बंदे को भी लें। अब शाहजेब खानजादा साहब ने अपने शो के आखिर में बोला कि पीटीआई से भी कोई भी बंदा आके इसको काउंटर कर सकता है, लेकिन ये तो पीटीआई की स्टोरी नहीं है। मैं पीटीआई का मेंबर नहीं हूँ, मैं तो जर्नलिस्ट हूँ। जिस जर्नलिस्ट ने खबर ब्रेक की है उस खबर के ऊपर आप इंटरव्यूज कर रहे हैं और आप मुझे ही नहीं बुला रहे, ये सरासर सहाफती बददियानती है और कुछ भी नहीं है। हम्म। तो मुझे ये बताएं कि ये जो एकदम इसको एक और बहुत इसके ऊपर एक प्रोमिनेंट एक बातचीत शुरू हो गई है, इस पे बहस शुरू हो गई है। आपका क्या ख्याल है, ये क्या वजह थी कि आपने तो स्टोरी इसको ब्रेक किया था ना शायद दिसंबर में, ठीक है? यस, दिसंबर में। फिर हमने इसको रेज किया पिछले हफ्ते में, जब आपका मैंने इंटरव्यू किया, फिर आपने या पूरी डिटेल बताई कि कैसे हुआ, कैसे आप हुकानी से मिले, हकानी ने क्या कहा, एक साल तक आप किस तरह चुप रहे। हम्म। ये एकदम जो ये फिर से उठाई गई है, इसका क्या आपको क्या ख्याल है, ये कैसे हुआ? सर ये खान साहब ने जो 1 ईयर एनिवर्सरी थी 9 अप्रैल की, उसमें अपनी स्पीच में बताया कि किस तरह से, यानी मेरी स्टोरी उन्होंने साइट की और बोला कि ये जो साजिश शुरू हुई ये अमेरिका से स्टार्ट नहीं हुई, ये पाकिस्तान से स्टार्ट हुई और बाजवा और हक्कानी ने की। अब हक्कानी साहब जो है हर चीज को तोड़ मरोड़ के पेश करते हैं। वो ये कहने लगे कि अच्छा मैंने हुकूमत गिराई, मैं कोई इतनी बड़ी चीज हो गई, यानी ऐसी मजाक खेज बातें करते हैं। उन्होंने नहीं हुकूमत गिराई, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। हम्म, हुकूमत गिराने का जो मेन साजिशी था वो था बाजवा, और हम्म, उन्होंने सिर्फ एक हक्कानी को हायर नहीं किया, उन्होंने बहुत सारे लोगों को हायर किया, जिसमें पाकिस्तानी सियासतदान शामिल हैं, पीटीआई के अपने जो मेंबर शामिल हैं जिन्होंने छोड़ा, पंजाब असेंबली के मेंबर शामिल हैं। उसमें से हक्कानी भी एक छोटा सा कॉग इन द मशीन है। अब हम्म, वो कॉग इन द मशीन, अब मैं उस पर क्यों फोकस कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक सिरा पकड़ लिया है। मुझे हम्म, पता चल गया यानी ये एक साजिश का पक्का सिरा है जिसके मेरे पास सबूत मौजूद है, तो मैं उसको हम्म, क्यों नहीं करे दूंगा। अगर आप एक सिरा पकड़ लें, वो तो जो सारी डोरियां उलझी हुई हैं वो सुलझ जाती हैं। तो यही सिरा जब मैं पकड़ के जब अंदर जा रहा हूं इसके, तो ये सारी बात सामने आया हो जाती है कि किस तरह साजिश हुई। और बाजवा साहब की जो एक ही चोरी है वो पकड़ लें आप, तो बाकी चोरियां भी पकड़ी जाती हैं। एक बड़ी चोरी ये है कि बाजवा साहब ने हक्कानी साहब से मुलाकात की, और वो मुलाकात अपने प्राइम मिनिस्टर को नहीं बताई। अपने प्राइम मिनिस्टर, आप जो कुछ भी करें, आप जो है अफ्तारी की दावत के बारे में हक्कानी साहब को मिल रहे हैं जो है यूएई के अंदर, अपने प्राइम मिनिस्टर को बताए बगैर, यही ट्रीजन है। आपने हम्म, अपने बॉस को बताए बगैर एक बंदा जिसको आपकी स्टेट गद्दार करार दे चुकी है, ये मैं तो नहीं कह रहा ना, यानी काजी फायज ईसा साहब के पास ये केस था, मेरे पास तो नहीं था, पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट के पास मेमोगेट का केस था। काजी फायज ईसा साहब अभी सबसे क्लोज हैं हुकूमत के, और जो है हुकूमत एस्टेब्लिशमेंट के भी क्लोज है, ये सारे आपस में मिल गए। यही लोग ट्रेटर बोलते थे हक्कानी साहब को, और फिर जाके इनसे खुफिया मुलाकातें कर रहे हैं।
اب یہ خفیہ ملاقات ہی ریزن ہے, باقی سب چیزیں چھوڑ دیں. یہ ان سبارڈینیشن ہے اپنے پرائم منسٹر کی, پرائم منسٹر کے خلاف سازش ہے یہ ایک. یہ آپ نے نا ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک اور ایسپیکٹ ریز کیا ہے وقاص, جو آپ نے انسبارڈینیشن, سیڈیشن اور بغاوت, بیٹریل, ٹریچری. ایک تو یہ لیگل اس کا ایک ایسپیکٹ ہے, اس کا ایک مورل ایسپیکٹ بھی ہے نا. تو باجوہ کی موریلٹی تو خیر ہم اب بڑے کھلے عام سے کہہ سکتے ہیں کہ ہی از اے مین وداؤٹ مورلز, وداؤٹ ایتھکس, وداؤٹ انٹیگریٹی. تو اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں. اسی لوگ کہتے ہیں کیسے تھی, دیکھیں کتنا غلط آدمی تھا باج. اب ہم آ جاتے ہیں لیگل ایشو پہ جو آپ نے ریز کیا. یہ جو آپ نے ریز کیا ہے یہ بالکل آتا ہے سیڈیشن کی کلوز کے اندر. سیڈیشن وہ والی سیڈیشن نہیں 124A والی جو انگریزوں کا لا تھا, یہ جینوئن سیڈیشن ہے. یہ آرٹیکل 6 ہے. یہ آرٹیکل 6 ہے. آپ نے جانتے بوجھتے ہوئے ایک ایسے آدمی سے ملاقات کی جو کہ ایبسکانڈر ڈکلیئر کیا گیا ہے, جس کو ہماری کورٹ نے کہا ہے کہ یہ ملک کے خلاف اس نے غداری کی, اس نے جان بوجھ کے ملک میں انتشار پھیلانے کی کوشش کی, اور اس نے غیر ملک کو کہا کہ تم ہمارے ملک کے اندر انٹرفیئر کرو. اور تو یہ تو ایک بہت بڑا, تو حسین حقانی بھی غدار ہوا آرٹیکل 6 کے تحت, باجوہ بھی غدار ہوا. تو یہ میں اب قاضی فائز عیسیٰ پہ آتا ہوں جس نے یہ میمو گیٹ کیا. قاضی فائز عیسیٰ کا جو آج کا, اس کو ہم حقانی کی بات کو تھوڑی دیر کے لیے میں پینٹ کر رہا ہوں, فائز عیسیٰ کا چکا اپنے نام. فائز عیسیٰ کا جو یہ اسمبلی میں جا کر بیان دے رہا تھا, اس کے متعلق وقاص آپ کی کیا رائے ہے؟ سر دیکھیں, اب میں بہت زیادہ تو نہیں بول سکتا, پھر یعنی ہیں تو سپریم کورٹ کے جج ہی, لیکن سپریم کورٹ کے کتنے سارے جج ہیں. کہنے کے جو سٹوری آئی ہے وہ یہ کہ سب ججز کو انوائٹ کیا گیا تھا, صرف ایک جج گئے. باقی سارے ججز کی ججمنٹ اتنی اچھی تھی کہ ان کو پتا تھا کہ یہ ایک پولیٹیکل مجمع ہے, اس میں ہم نہیں جاتے. صرف ایک جج کی ججمنٹ اتنی بری تھی کہ وہ چلا گیا وہاں پہ اور وہ سب کچھ سن بھی گیا. اب دیکھیں, اتنی اگر آپ کی بری ججمنٹ ہے, آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں, تو کیا میں اور آپ کل ہم پہ اوپر ہمارے اوپر کچھ بھی الزام لگتا ہے, کیا ہم کمفرٹیبل ہوں گے اس سپریم کورٹ کے جج کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے؟ کیا ہم کو پتہ نہیں کہ یہ جج اتنا پارٹیسن ہو چکا ہے کہ یہ ہمارے بارے میں انصاف نہیں کرے گا؟ اگر ایک بندہ بھی بولتا ہے کہ میں اس جج کے سامنے جانے کے لیے ریڈی نہیں ہوں کیونکہ یہ پارٹیسن ہو چکا ہے, یہ میرے ساتھ انصاف نہیں کرے گا, تو اس جج کو کیا رہنا چاہیے سپریم کورٹ میں؟ صرف یہی بات ہے. اب اتنا پارٹی وہ ممبر بن چکے ہیں پی ڈی ایم والے. آئرونک بات سنیں آپ, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو کیس قاضی ان کے سامنے آیا تھا حدیبیہ والا, اور حدیبیہ والے کیس میں انہوں نے اسحاق ڈار کو بھی چھوڑ دیا تھا اور نواز شریف کو بھی چھوڑ دیا تھا. آئرونک بات یہ ہے کہ آج فائز صاحب ان کے ساتھ جو ہے اسحاق ڈار بیٹھے ہوئے تھے اور ساتھ والی کرسی پہ وہ بیٹھے ہوئے تھے. مزدہ خیز بات نہیں ہے کہ نہیں؟ سو قاضی فائز عیسیٰ کا جو یہ کیس ہے حدیبیہ کا, وقاص آئی ڈونٹ نو آپ نے اس میں کچھ ریسرچ کیا ہے. میں نے تھوڑا بہت ایک بات ہم کر رہے تھے اور مجھے پھر پتا چلا, جو کہ مجھے پہلے نہیں پتا تھا, کہ حدیبیہ کیس کے اوپر انہوں نے گیگ آرڈر بھی لگایا ہے. گیگ آرڈر کا مطلب ہے کہ اس کیس کے متعلق کوئی بھی میڈیا میں بات بھی نہیں کر سکتا. یہ ایک بہت غیر معمولی ججمنٹ ہے فائز عیسیٰ کی, کہ ایک تو آپ نے کیس کو, جو اچھا بھلا اوپن اینڈ شٹ کیس تھا جس کے اندر ان کو قید ہونی چاہیے تھی, وہ آپ نے فارغ کر دیا, لیکن اس کے اوپر آپ نے ایک وہ لگا دی, پابندی لگا دی کہ اس کو کوئی بھی میڈیا میں ڈسکس نہیں کر سکتا. یہ کیا وجہ تھی؟ سر اس کا مجھے ایگزیکٹلی پتہ نہیں, میں لیگل ایکسپرٹ نہیں ہوں. میں نے جتنا صرف حدیبیہ کیس کے بارے میں پڑھا ہے وہ بیسیکلی انہوں نے ٹیکنیکلٹی ہی یوز کی ہے, کہ اتنے عرصے نیب نے کچھ نہیں بولا, یعنی یہ 90s کا کیس ہے اور تب سے لے کے نیب خاموش رہی ہے, کیونکہ اب تک نیب خاموش رہی ہے تو فار ایور ہولڈ دیئر پیس. یہ قاضی صاحب کا اس میں ججمنٹ ہے بیسیکلی, اور انہوں نے سب کو خاموش کرا دیا. میرٹس پہ تو یہ کیس گیا ہی نہیں کبھی, یہ تو انہوں نے ڈسکس ہی نہیں کیا. جو بیسیکلی اسحاق ڈار کا حلفیہ بیان تھا کہ میں نے کی منی لانڈرنگ نواز شریف کے لیے, اسحاق ڈار کا بیان تھا, اس پہ بھی انہوں نے مہر لگا دی کہ نہیں یہ بھی نہیں کھلے گا. بات ہی یہ جو یہاں پہ ہوئی عدالت میں, بات یہ ہوئی کہ نیب نے کیوں نہیں کیا اس پہ عمل. اب نیب کیوں نہیں عمل کرتی؟ اب یہ دیکھیں, اب پاکستان کے بیوروکریٹس, آپ ان کو تھوڑے سے پیسے دے دیں یا جو کچھ بھی کرا دیں, آپ ان کو چپ کرا دیں 5-6 سال, تو یہ تو سسٹم ہے.
سسٹم ہو جائے گا کہ میں جو ہوں کرپشن کر لوں, 20 ارب کی کرپشن کر لوں, اب 50 کروڑ کسی اور کو دے دوں اور پھر بولوں 5 سال تم نے کچھ نہیں کرنا, 5 سال بعد بے شک میرے خلاف 10,000 ثبوت ہیں, تو وہ کورٹ میں جائے گا اور کورٹ بولے گی کہ یار آپ پہلے کیوں نہیں آئے, سب کے پیسے پورے ہو گئے, ختم. یعنی یہ تو لیگلائز کرپشن ہے نا, یہ کورٹ کو اس طرح تو نہیں کرنا چاہیے. جسٹس کھوسا نے جاتے ہوئے بولا تھا جب اپنا انہوں نے پاناما کیس پورا کیا تھا, اس کے بعد انہوں نے بولا تھا کہ حدیبیہ کیس فالو ہونا چاہیے, اور وہ بھی جسٹس ہیں, انہوں نے بھی وہی لا پڑھا ہوا ہے. جسٹس کھوسا کو کمپلیٹلی نظر انداز کیا گیا اس معاملے میں. اچھا وقاص, کمنگ بیک ٹو حسین حقانی. حسین حقانی بیسکلی دو چیزیں کہتا ہے کہ میں اس سے نہیں ملا باجوے سے, اس کو ڈینائی بالکل کرتا نہیں ہے. نہیں, یہ فنی بات یہ ہے نا, آپ شاہ زیب خان زادہ کے شو دیکھیں آج کا, ہاں ہاں شاہ زیب خان زادہ 3 دفعہ اس سے پوچھتا ہے کہ ہاں آپ باجوہ سے ملیں کہ نہیں, ہاں. وہ حسین حقانی بار بار بولتا ہے کہ آپ ان سے جا کے پوچھیں, آپ ان سے اچھا کیوں نہیں پوچھتے. حسین حقانی نے ایک دفعہ بھی نہیں ڈینائی کیا, پہلے ہاں ڈینائی کر چکے ہیں, پہلے وہ ڈان میں ڈینائی کر چکے ہیں, ہاں پہلے وہ انڈین اخبار میں ڈینائی کر چکے ہیں, لیکن آج شاہ زیب خان زادہ کے شو میں انہوں نے ایک دفعہ بھی نہیں بولا کہ میں نہیں ملا. وہ بولتے ہیں کہ آپ ان سے کیوں نہیں پوچھتے. شاہ زیب خان زادہ کو میں اتنا کریڈٹ دوں گا کہ اس نے پوچھ کیا, انہوں نے بار بار پوچھا کہ آپ بتائیں مجھے, آپ دو ٹوک الفاظ میں بتائیں کہ آپ باجوہ سے فیض سے ملے کہ نہیں. اور حقانی صاحب اب اتنے بیک فٹ پہ جا چکے ہیں, کیونکہ دیکھیں یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا, مجھے حقانی صاحب نے بولی ہے یہ بات. میں کس طرح آپ لوگوں کو سب کو سمجھاؤں کہ حقانی صاحب خود ہی اپنا منہ پھاڑ پھاڑ کے میرے سامنے بولتے رہے ہیں کہ مجھے باجوہ نے بلایا, مجھے فیض نے بلایا, میں اتنا امپورٹنٹ ہوں, مجھے یو اے ای میں لے کے گئے. اب دیکھیں کہانی کس طرح سے وہ سناتے ہیں. اچھا وقاص, اب ہاں شروع کریں کہانی, پھر الف سے لے کر یہ تک اس کو سنائیں چلیں پوری. الف سے یہ تک سناتے ہیں آپ کو ٹھیک. کہانی. آج ہاں یہ بات ہے 19 جولائی 2022 کی. ٹھیک میرے ایک دوست ہیں, وہ امریکہ آئے ہوئے تھے. ٹھیک انہوں نے میں نے ان کو بولا میرے گھر آئے, میں آپ کو دعوت کرتا ہوں. وہ میرے گھر آئے, تو یہ وی او این سی نئی نہیں ہوئی تھی, تو ہم یہی ڈسکس کر رہے تھے. تو میں نے بولا کہ آپ کو پتہ ہے حقانی صاحب بھی انوالوڈ ہیں, کیونکہ میں تو بڑے دنوں سے لگا ہوا تھا ان کے پیچھے نا, کیونکہ مجھے سگنلز نظر آ رہے تھے کہ یہ دیکھیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پاکستان میں ملٹری نے کچھ کیا تو یہ 7 فورم خاموش ہو گیا, حقانی صاحب خاموش ہو گئے. تو میں تو کلوز ڈھونڈنے لگ گیا تھا اس ٹائم پہ. تو میں نے بولا آپ کو پتہ ہے حقانی صاحب بھی انوالوڈ ہیں اور وہ بڑی چیز بن چکے ہیں یہاں پہ. تو انہوں نے کہا اچھا تو ملنا ہے حقانی صاحب سے. تو میں نے کہا ہاں میں ملنا چاہوں گا, کیوں جی ملنا چاہوں گا, میں جاننا چاہوں گا کہ کیا سٹوری ہے, ان کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے. تو اس ٹائم پہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ میں بول دوں گا یا کچھ. تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ملتے ہیں حقانی صاحب سے. ہم نیو یارک سے ہم نے ڈرائیو کی, ڈی سی 3-4 گھنٹے کی ڈرائیو ہے. ہم پہنچے, حقانی صاحب گھر پہ اس ٹائم پہ نہیں تھے. انہوں نے بولا میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں. تو وہ حقانی صاحب کے اچھے جاننے والے ہیں. تو ہم حقانی صاحب کے گھر پہ بیٹھ کے ان کا ویٹ کیا. حقانی صاحب آئے. حقانی صاحب بہت اچھے یعنی مہمان نواز بندے ہیں, یعنی پرانی ویلیوز ہیں ان کے پاس جو کچھ بھی ہے. تو انہوں نے ہمیں بریانی کھلائی, پھر ہماری کنورسیشن شروع ہوئی. تو کنورسیشن میں حقانی صاحب نے بولا کہ یہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہا ہوں یہ آف دا ریکارڈ ہے, آپ کسی کو نہیں بتائیں گے. اب یہ میری جو کچھ بھی ہے یہ میری غلط بات ہے کہ یہ میں آف دا ریکارڈ باتیں بتا رہا ہوں, لیکن یہ وجہ ہے کہ میں آف دا ریکارڈ باتیں بتا رہا ہوں. میں اپنے ایک طرح سے تھوڑی سی خیانت کر رہا ہوں, لیکن اس کی یہ ضروری ہے کرنا, کیونکہ میں نہیں اپنے آپ کو معاف کر سکتا تھا اگر میں یہ نہ کرتا. تو حقانی صاحب نے بتانا شروع کیا. انہوں نے بولا کہ پچھلے سال مجھے یو اے ای کی طرف سے کچھ لوگوں نے کال کی. انہوں نے بولا یو اے ای کی حکومت کی طرف سے, جی یو اے ای کی طرف سے انہوں نے مجھے کال کی اور بولا کہ آپ سے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں تو آپ ذرا یو اے ای آ جائیں. حقانی صاحب نے فلائٹ پکڑی اور یو اے ای پہنچ گئے. پھر حقانی صاحب بولتے ہیں کہ یو اے ای کے جو بھی انٹیلیجنس کے لوگ تھے وہ ان کو ایک کمرے میں لے گئے. ایک کمرے میں وہ جا کے بولا کہ آپ یہاں بیٹھیں, وہ کچھ لوگ آ رہے ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں. تو حقانی صاحب بیٹھ گئے. تو ایک ایک اچھا کر کے جی ایک ان کو پتا نہیں تھا جب ان کو بتایا کہ آپ سے کچھ لوگ ملنا چاہتے ہیں کہ اس میں باجوہ کا نام نہیں لیا؟ نہیں, ان کے مطابق ان کو نہیں پتا تھا. تو ٹھیک 3 بندے بیٹھے ہوئے تھے یو اے ای کے, تو وہ ایک ایک کر کے وہ کمرے سے باہر نکل گئے. تو حقانی صاحب کہتے ہیں کہ دروازہ کھلا تو باجوہ صاحب, فیض اور 2-3 اور ملٹری کے لوگ کمرے میں نمودار ہوئے. اور حقانی صاحب نے کہا اچھا یہ کیا ہو گیا. تو وہ بیٹھے اور انہوں نے یعنی سلام دعا کی اور بولا کہ یہ دیکھیں ہماری آپ سے کوئی نفرت وغیرہ نہیں ہے, آپ ہمیں بتائیں کہ امریکہ سے دوبارہ سے کیسے کلوز ہوا جا سکے. اب حقانی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے ان کو بولا کہ یہ حقانی صاحب کے الفاظ ہیں, میں ان سے اتفاق نہیں کرتا.
حقانی صاحب بولتے ہیں کہ میں نے ان کو بولا کہ پاکستان اب ہو گئی ہے بوڑھی دلہن کی طرح, وہ کسی کو اٹریکٹیو نہیں لگتی. اچھا توبہ. تو وہ آپ کو امریکہ آپ کو پسند نہیں کرتا کیونکہ آپ ہیں بوڑھی دلہن, اور آپ سمجھ رہے ہیں آپ ابھی تک دلہن ہے جس طرح ہوا کرتے تھے وار آن ٹیرر ڈیز میں, لیکن آپ کا کوئی ان سے وہ نہیں رہا. تو ان لوگوں کا مقصد یہ تھا, یعنی جن لوگوں نے میٹنگ حسین حقانی صاحب سے کرائی تھی کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات ٹھیک کریں, ہم آپ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں گے, اور جو کچھ باتیں باجوہ صاحب نے حقانی صاحب نے اس میں حذف کر لی, وہ یعنی بعد میں مجھے پتا چلی, وہ یہ کہ پھر باجوہ صاحب نے حقانی صاحب کو فارملی ہائر کرنے کے بارے میں بولا. یہ بعد میں جو ڈاکیومنٹس آئے اس میں مجھے پتا چلا, لیکن یہ میٹنگ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنا اور ان کانٹیکٹ رہنا. پھر اسی میٹنگ میں حقانی صاحب بولتے ہیں کہ میں نے فیض کا بھی نمبر لے لیا, باجوہ صاحب کا بھی نمبر لے لیا, اور میں آج تک فیض کے ساتھ ان ٹچ ہوں, اور انہوں نے مجھے انگیج کیا کہ کسی طرح ہمارے امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کریں, ہماری چائنا سے نہیں بن رہی. اور حقانی صاحب نے بولا کہ آپ کو یہ کرنے کے لیے انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے پڑیں گے. یعنی حقانی صاحب جو کہ ایک پاکستانی ہے انڈیا کے بہاف پہ بول رہے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا جب تک تم انڈیا کی بات نہیں مانتے. تو باجوہ نے بولا کہ یہ بات ٹھیک ہے آپ کی, یعنی باجوہ نے اس پہ ریزسٹ نہیں کیا, اور یہ انہوں نے پوری بات ہمیں بتائی. اور اس کے بعد یعنی حقانی صاحب نہیں, مہمان نواز ہیں, انہوں نے بولا کہ یہ ادھر ہوٹل ہے, میں آپ کو کمرہ کرا دیتا ہوں, آپ دونوں اس کمرے میں رک جائیں رات, اور پھر آپ لوگ صبح چلے جائے گا. حقانی صاحب نے اس کمرے کے پیسے دیے, اور یعنی ڈائریکٹ ہی کمرہ انہوں نے کال کرایا اپنے کریڈٹ کارڈ پہ, اور ہم لوگ اس کمرے میں رہے. اگلے دن ہم صبح واپس آ گئے. پھر اب یہ کہانی مجھے اب پوری یہاں تک پتا تھی اس ٹائم پہ. مجھے نہیں پتا تھا کہ حقانی صاحب نے باجوہ صاحب سے پیسے لیے ہوئے, اور مجھے اور آخری میں جاتے جاتے یعنی ایک بات ہوئی, جاتے جاتے یہ بات ہوئی کہ میں نے ان سے پوچھا کہ اب آگے کیا کرنا ہے. انہوں نے بولا کہ باجوہ صاحب آ رہے ہیں تھوڑے کچھ مہینوں میں, میں ان کے لیے ایک رپورٹ لکھ رہا ہوں, اب دیکھو وہ رپورٹ سکسیسفل ہوتی ہے, باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن مل جانی چاہیے, وہ رپورٹ سکسیسفل ہوتی ہے تو زبردست ہو جائے گا. اور پھر میں نے پوچھا اگر نہیں ملتی ایکسٹینشن, اگر نہیں رہتے وہ, تو پھر انہوں نے بولا کہ اگلا کوئی اور آ جاتا ہے. میرا اس ٹائم پہ مقصد یہ تھا کہ یعنی چینج آف کمانڈ ہوتی ہے تو کنٹینیوٹی ہوگی کہ نہیں, یہ جو آپ کی ریلیشن شپ نئی ڈیولپ ہوئی ہے. تو انہوں نے بولا کہ اگلا جو بندہ آئے گا وہ بھی انہی جیسا ہونا چاہیے, اگر نہیں ہوا تو پھر پاکستان کے ساتھ پاکستان کی خیر نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کے اوپر تلوار لٹک رہی ہے. تو میں نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے. انہوں نے کہا لیکن ویسے ایکسٹینشن ہو جانی چاہیے. اب انہوں نے یہ بھی بول دیا تھا کہ رپورٹ میں ایک لکھ رہا ہوں. وہ رپورٹ کون سی لکھ رہے تھے؟ اب رپورٹ جو ہے جب باجوہ صاحب گئے ڈی سی, جب انہوں نے وزٹ کیا, اور سب کو پتا ہے کہ اس وزٹ کا مقصد یہ تھا کہ کسی طرح اپنی ایکسٹینشن کرائی جائے. جس دن ان کا وزٹ تھا وہ رپورٹ حقانی صاحب نے لکھی, اور اس رپورٹ میں کچھ لوگوں کے نام بھی تھے, اور وہ رپورٹ اگر آپ اس رپورٹ کو پڑھیں, اس رپورٹ کا پورا منبع یہ ہے کہ پاکستان میں اگر آپ نے انگیج کرنا ہے تو پاکستان آرمی کے ساتھ انگیج کریں, پاکستانی سویلین گورنمنٹ کے ساتھ نہیں انگیج کریں. پاکستانی سویلین گورنمنٹ تو آتی جاتی رہتی ہے, آرمی امپورٹنٹ ہے, اور آرمی کے بذریعے آرمی وہ بیسکلی باجوہ صاحب کی وہ کر رہے تھے. لیکن باجوہ صاحب تب تک پاکستان کے اندر اپنا کیس اتنا خراب کر چکے تھے کہ کوئی بھی ان کے اوپر سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا, اور امریکنز نے بھی اس ٹائم پہ بولا کہ ہم اس پہ سر پہ ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور یہ بات جو ہے انڈیپینڈنٹ ریسرچرز جنہوں نے انٹرویو کیا ہے, جیسے سعید آفریدی ہیں, وہ ویریفائی کر چکے ہیں کہ امریکہ کے اندر سے, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے اندر سے, they were no takers for this narrative. تو باجوہ صاحب نا امید ہو کے چلے گئے, اور اسی جب نا امید ہوئے تو جس دن نا امید ہوئے انہوں نے نیو یارک کے اندر اپنے کسی ایک کلوز میٹنگ کے اندر بولا کہ میں شاید اب ریٹائر ہو جاؤں. تو جب وہ پاکستان آئے تب بھی پاکستان آ کے بھی انہوں نے آخری زور لگایا, آخری زور اب جو لگایا وہ آپ کو پتہ ہے. یعنی پاکستان کے حالات اتنے خراب ہونے کی کوشش کی گئی آخری دنوں میں, جیسے ارشد شریف کو شہید کیا گیا, عمران خان کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا, تب بھی کوئی دال نہیں گلی, تب بھی. لیکن باجوہ صاحب کو ایونچولی آخری دن تک یعنی کوشش انہوں نے کی, ان کو ریٹائر ہونا پڑا. پھر بعد میں جب وہ ڈاکیومنٹ سامنے آئے تب میں حیران ہوا کہ یہ تو پیمنٹس گئی ہیں, حقانی صاحب کو پیمنٹس گئی ہیں, اور حقانی صاحب کا نیریٹو جو کنسائڈ کرتا ہے ان پیمنٹس کے ساتھ چینج ہوا. یعنی پہلے وہ پاکستان آرمی کے اگینسٹ تھے, پھر ایک دم پرو آرمی ہو گئے. یہ کیسے ہوا؟ تو وہ جو ڈیٹ لائن بنتی ہے وہ یہ بنتی ہے کہ جس دن پیمنٹس گئیں اس کے اگلے دن سے آپ کا دماغ تبدیل ہو چکا تھا. تو یہ پوری سٹوری ہے حقانی باجوہ کی. اب وہ جتنا بھی ڈینائی کرتے رہے, وہ ہر جگہ جا کے ڈینائی کرتے ہیں میں کبھی باجوہ سے نہیں ملا, میری کوئی بات نہیں ہوئی. اگر میں ملا بھی تو کیا ہو گیا؟ ملا تو بھائی آپ مجھے یہ بتائیں کس مقصد کے لیے ملے؟ آپ نے پیمنٹ لی, وہ ڈاکیومنٹس آپ نے کس لیے پیمنٹ لی؟ وہ کہتے ہیں میں نے تو ریسرچ کی. اب دیکھیں حقانی صاحب جتنے اگینسٹ ہے پی ٹی آئی کے,
آپ ہیں, آپ کو پیسے ملے, میں آپ کو دوں $30,000 اور یہ آپ نے کام کرنا ہے, آپ مجھ سے نہیں پوچھیں گے بھائی یہ $30,000 کہاں سے آ رہے ہیں, کیوں دے رہے ہو آپ مجھے یہ پیسے, کس مقصد کے لیے دے رہے ہو؟ پی ٹی آئی کی طرف سے کیسے چلے گا حقانی صاحب کو پیسے؟ کسی نے تو دیے نا پاکستان کے اندر پیسے, وہ کس نے دیے؟ حقانی صاحب نے سوال نہیں پوچھا کہ میرے پاس پیسے کہاں سے آ رہے ہیں, میرے پاس تو 1% رزق کا ہے, تو میں بولوں یہ کہاں سے آئے, یہ حلال ہے کہ نہیں, جو میں اس کے لیے کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ حقانی صاحب نے اتنے بے وقوف ہیں, اتنے بچے ہیں دنیا بھر کے, وہ ریسرچر بنے پھرتے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ وہ پیسے کہاں سے آ رہے تھے. یہ تو سراسر جھوٹ اور بکواس ہے. لیکن بات یہ کہ انہوں نے پیسے لیے, وہ پیسے, ان پیسوں کے ڈاکیومنٹس موجود ہیں, اس پیسوں کے بعد جو ان کا اوپینین چینج ہوا وہ بھی موجود ہے, ان کی جو میٹنگ ہے باجوہ کے ساتھ وہ بھی سارا وہ خود میرے سامنے بول چکے ہیں. تو یہ تو سیدھی سیدھا جو کیس بنتا ہے, وہ باجوہ نے ان کو یہاں پہ اپنی لابنگ کے لیے ہائر کیا, اور باجوہ صاحب اس کوئی بہت زبردست پہنچے ہوئے بزرگ نہیں ہے, ان کے پاس یہی لچے لفنگے ان کے پاس آتے ہیں. وہ پاکستان کے اندر بھی کوئی بہت بڑے جرنلسٹ ان کی حمایت نہیں کرے, جاوید چودھری اور یہ ان نون قسم کے لوگ ان کی انٹرویوز دے رہے ہیں, کہ وہ بہت, ان کا مینٹل کیلیبر کی بہت آگے کا نہیں ہے. ان کے ذہن میں یہی آیا کہ یار یہ حقانی میری مدد کر سکتا ہے, یہ شاید وہاں پہ بڑا کنیکٹڈ ہے, تو اس کو میں اگر تھوڑے سے پیسے دوں گا, سب کو پتا ہے کہ اس کو کوئی بھی پیسے دے تو یہ بات جو ہے کر دیتا ہے, تو یہ مجھے کرنا چاہیے. تو یہ بیسیکلی ساری ہے, کوئی حقانی نے نہیں گرا دی, گرائی پاکستان میں ایک ہی طاقت ہے جو کہ گرا سکتی ہے, جس نے سارے لوگوں کو قابو میں کیا, جس نے ساری بیسز, بیسیکلی کہتے ہیں نا بیسز کور کی. حقانی صاحب کا ایک بیس ہے وہ صرف, اور کچھ بھی نہیں ہے, وہ بیس یہاں پہ کور ہوئی. اور میں پاکستان میں نہیں ہوں, اگر میں پاکستان میں ہوتا تو دوسری بیسز جو انہوں نے کور کی وہ اس کے کھوج لگانے کی بھی کوشش کرتا. ایک بیس میرے یعنی میری پہنچ جہاں تک ہوئی, میں نے آپ کو بتا دیا کہ یہ بیس باجوہ صاحب نے کس طرح کور کرنا چاہیے. یہ ہے کہانی باجوہ فائل. زبردست. اچھا, گوئنگ بیک ٹو دیٹ میٹنگ, جب یہ کمرے میں 3 انٹیلیجنس ایجنٹس سی یو اے والے باہر نکلے, باجوہ اور یہ آیا اپنا فیض, اس کے ساتھ جو اور جو 2-3 جرنیل تھے ان کے نام بتائے حقانی؟ نہیں, انہوں نے مجھے صرف 2 نام بتائے. اچھا, تو انہوں نے کہا کہ جی امریکہ سے ہمارے تعلقات کیسے اچھے ہو سکتے ہیں جو آپ نے بتایا, اور یہ اس کے علاوہ اور کوئی باتیں بتائی اس میٹنگ کی؟ شاید, لیکن میں نے اس کو اصل میں ریکارڈ نہیں کیا اس ٹائم پہ جو ہے, اور نہ میں نے کوئی بہت زیادہ نوٹ کیا اس ٹائم پہ. میرا یعنی ادھر ادھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی, لیکن جو مین باتیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. یہ انڈیا والی بات ہے, یہ کنفرم ہوئی تھی, اور یہ والی بات کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے, اور یہ رپورٹ لکھنے والی بات, اور تو یہ بولا, اور دلہن والی بات, وہ تو پوری تمہید جو وہ مانتے ہیں نا, اصل میں حقانی صاحب ہیں انٹلیکچوئل. تو انٹلیکچوئل ظلم نہ کر, یہ وقاص, یہ نوم چومسکی نا ان لوگوں کو کہتا ہے انٹلیکچوئل سٹینوگرافر. یہ انٹلیکچوئل سٹینوگرافر ہے کہ یہ بکے ہوئے ہیں, اور ان کے لیے ایک اور نام بھی پتہ نہیں, وہ کسی ساؤتھ امریکن کسی اسکالر نے کہا تھا انٹلیکچوئل پریسٹیٹیوٹس, تو ہی بلانگس ٹو دیٹ کیٹیگری. تو میں تو ان کے ٹرم سے بول رہا ہوں, تو انہوں نے تو بڑا اپنی طرف سے ایک بنایا کہ پاکستان کی تو شکل ہوئی صورت اتنی بدصورت ہو چکی ہے کہ امریکہ کو پاکستان کی ضرورت نہیں ہے. اب جو میرا پوائنٹ آف ویو ہے, دیکھیں وہاں پہ میں نے ان کو پش بیک نہیں کیا, میرا پوائنٹ آف ویو یہ تھا پاکستان ایک بدصورت دلہن نہیں ہے, پاکستان ایک بہت امپورٹنٹ کنٹری ہے دنیا کی, اور امریکہ کے پاکستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونا امریکہ کے انٹرسٹ کے اندر ہے, پاکستان کے انٹرسٹ کے اندر تو ہو گئی. اور اگر امریکہ پاکستان کو زد و کوب کر کے اپنے سائڈ پہ کرنے کی کوشش کرے گا تو امریکہ کو اپنا نقصان ہوگا. یعنی عمران خان بھی نفرت نہیں کرتا امریکہ سے, کوئی بھی نفرت نہیں کرتا. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت کی جائے, ہمیں جو اگر پرو امریکن ہونا ہے یا جو کچھ بھی ہونا ہے, نیوٹرل ہونا ہے, تو وہ عزت کے ساتھ ہمیں بلایا جائے اور تمیز سے ہم سے بات کی جائے. ہم کیوں نہیں بات سنیں گے؟ وہ عمران خان نے تو کبھی نہیں بولا کہ امریکہ پہ حملہ کر دو, امریکہ تباہ کر دو, امریکہ ہمارا دشمن ہے. یہ بات نہیں ہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں وہ عزت دو جو ہم ڈیزرو کرتے ہیں. کیا ہم عزت ڈیزرو نہیں کرتے ایز اے کنٹری؟ ہم دنیا کی 7th لارجسٹ کنٹری ہیں, ہم جو ہے ایک نیوکلیئر پاور ہے, ہم ایک امپورٹنٹ کنٹری ہیں, ہمارے پاس انٹیلیجنٹ لوگ ہیں, ہمارے پاس اسمارٹ لوگ ہیں, ہم کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں گلوبل اس کے اندر. ہم ادھر ہماری جیو پولیٹیکل ہماری لوکیشن ہے, ہم جو ہے ہم چائنا اور امریکہ کے درمیان میں برج بن سکتے ہیں, جو کہ ہم بنے ہیں ہسٹری کے اندر, ہماری ایک ہسٹری ہے. اور وہ اس کو کیسے اگنور کر کے آپ یہ بول دیں کہ یہ ایک بدصورت دلہن ہو تم؟ یعنی یہ ایک ذہنی پستی کی علامت ہے کہ آپ کو اپنا ہی نہیں پتا. یعنی یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی خود ہی کھو چکے ہیں. میرا یہ اوپینین تھا, لیکن میں نے وہاں پہ بولا نہیں, میں سے سننا چاہتا تھا کہ کہانی صاحب کیا کہتے ہیں. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں. ایک آدمی جماعت اسلامی سے نکلا, نواز شریف کے ساتھ گیا,
نواز شریف کو ڈمپ کر کے بے نظیر کے ساتھ گیا. جب بے نظیر اور نواز شریف کی دوسری دفعہ حکومت جب گئی مشرف کے ساتھ, تو مشرف کے سامنے جا کے اپنے آپ کو پیش کیا کہ میں پاکستان کی خدمت کرنا چاہتا ہوں. اس کے بعد حکومت کے فوج کے خلاف لکھتا رہا, اب جا کے فوج کے قدموں میں جا کے پھر گر گیا. تو اس آدمی کو آپ وہی کہیں گے جو رات کے جو ہمارے جو ہیرا منڈی میں یا باقی رتا مرال پنڈی کے اندر جو ہمارے جو لوگ ہوتے ہیں مرد اور عورتیں جس طرح کے اپنے جسم کو بیچتے ہیں, تو یہ اپنے ذہن کو بیچتا ہے, اپنے قلب کو بیچتا ہے. تو آخر میں فارمر ایم آئی کے ایک ہیں, ان سے مجھے یہ خبر پہنچی کہ مشرف کے ٹائم پہ وہ ایم آئی میں ہوتے تھے کہ حقانی صاحب اس ٹائم پہ بڑا, یعنی مشرف کے دور میں بڑا ان کے پاس آنا جانا تھا, اور وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح وہاں پہ بھی وہ فٹ ہو جائیں. تو انہوں نے ایک رپورٹ لکھی تھی. اس رپورٹ میں انہوں نے لکھا تھا کہ یہ حقانی جو ہے یہ ایک انٹیلیجنٹ بندہ ہے, اور یہ وی کین یوز ہم, بٹ اف وی ڈونٹ یوز ہم he will immediately go to the enemy. This was his assessment about Haqqani. یہ عید صاحب نے مجھے بھی گھیرنے کی کوشش کی. میں بھی بڑا انٹریگڈ تھا. آج سے بہت سال پہلے میں گیا ہوا تھا کسی وجہ سے ڈی سی, تو میری ملاقات, تو انہوں نے مجھے کہا آپ چھوڑے, اتنی میری تعریف ہے مہدی صاحب, آپ کا ذہن آپ جیسا میں نے آج تک فوجی نہیں دیکھا جو اتنا بریلینٹ انٹلیکچوئل, آئیے ہمارے ساتھ کام کریں. وہ ہڈسن میں کام کرتا تھا. یہی دفتر آپ کو ملے گا, سیکرٹری ملے گی, پتہ نہیں ادھر $2.5 یا $3 آپ کو سالانہ ملیں گے, کتابیں لکھیے, آپ کہاں اپنا ٹائم ضائع کریں. میں نے کہا یار بڑی مہربانی. اس میں بھی کوئی بری بات نہیں ہے, آپ کو کرنا چاہیے, یعنی امریکنز کے ساتھ ہم نفرت تو نہیں چاہتے, آپ کو کرنا چاہیے امریکن تھنک ٹینکس کے لیے کام, لیکن آپ کو وہ پوائنٹ آف ویو دینا چاہیے جو کہ دونوں ملکوں کے لوگوں کے لیے اچھا ہے. یعنی کیا ہم کو اس طرح کی نہیں بات کرنی چاہیے کہ ہماری وہ ریلیشن شپ ہو جو کہ پاکستانی عوام کے لیے اور امریکن عوام کے لیے بینیفیشل ہے؟ کیا ہم کو وہ پوائنٹ آف ویو نہیں دینا چاہیے بجائے اس کے کہ آپ اپنی چھوٹی چھوٹی گیموں میں کہ ہم اس کو اس سے لڑا دیتے ہیں, اس طرح ہمیں فائدہ ہو جائے گا. یعنی یہ شارٹ ٹرم تھنکنگ ہے پوری جو دنیا میں نا. یعنی جو میں تو فرملی بلیو کرتا ہوں کہ نہ امریکہ نہ چائنا, ان سب لوگوں کی جنگ نہیں ہونی چاہیے, اور پاکستان کو بھی کسی سے بھی نہیں لڑنا چاہیے. لیکن یہ جو سسٹینیبل ریلیشن شپ ہوتی ہیں یہ میوچل ریسپیکٹ پہ بیس ہوتی ہیں, آپ اس طرح سے نہیں کر سکتے. اصل میں وقاص یہ ہوتی ہے بیسڈ آن میوچل سیلف انٹرسٹ. رسپیکٹ کوئی چیز ہوتی نہیں آنیسٹلی انٹرنیشنل ریلیشنز. چائنا کا بھی سیلف انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کے ساتھ رہے, ہمارا بھی سیلف انٹرسٹ ہے ان کے ساتھ, بیکاز بہت بڑا نیبر ہے, میسو مارکیٹ ہے, بہت کچھ ہم ان سے حاصل کر سکتے ہیں. اٹ از ان بوتھ میوچل سیلف انٹرسٹ کہ ہم ساتھ رہیں. امریکہ کے ساتھ ہمارا میوچل سیلف انٹرسٹ نظر نہیں آ رہا کسی طریقے سے. باجوہ نے میرے پاس بہت دفعہ پیغام بھجوائے اپنے دوستوں کے تھرو, ڈائریکٹ بھی مجھے اس کے پاس ایک میسج آیا ہے, پلیز ٹیل کیپٹن مہدی ٹو رائٹ اباؤٹ بیلنسنگ ریلیشن شپ بٹوین چائنا اینڈ امریکہ. میں نے کہا مجھے باجوہ سے کہو کہ مجھے 6 نکات لکھ کے دے, متنزن میں نے کہا کہ مجھے 6 نکات لکھ کے دے کہ کیسے یہ ہم چائنا اور امریکہ کی ریلیشن شپ کو بیلنس کر سکتے ہیں. آپ کی بات پہ بہت وزن ہے وقاص کہ ہمیں لڑنا نہیں چاہیے, ہمیں امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ اپنے بہتر کرنے چاہیے, لیکن ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف آر نیشنل انٹرسٹ اینڈ سوورینٹی. بیکاز امریکہ چاہتا ہے کہ وہ آپ کو دبا کے رکھے, وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے تعلقات چائنا کے ساتھ بہتر ہو, وہ نہیں چاہتا کہ آپ کے تعلقات. اس میں عمران خان صاحب بولتے ہیں کہ امریکہ اس لیے چاہتا ہے کہ وہ ہمیں دبا کے رکھے کیونکہ ہم اپنی شکل دبانے والی لے کے پہنچ جاتے ہیں ان کے سامنے, ہم اپنی سیلف ریسپیکٹ نہیں لے کے جاتے. اب انڈیا کو دیکھیں, عمران خان نے کتنی دفعہ آپ کو مثال دی ہے کہ وہ تو انڈیا کو بھی دبا دیتے اگر دبانا تھا, انڈیا کیوں نہیں دبا. وہ جب ریزسٹ کرتا ہے تب امریکنز بھی سوچتے ہیں کہ ہم جو ہے اگلے جس سے بات کر رہے ہیں وہ تو بچنے کے لیے تیار ہے, اس کو ہم کیا کریں. اور یہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتا, جس طرح مشرف نے کیا تھا. اب اگر آپ کتابیں پڑھیں اس زمانے کی تو امریکنز حیران ہوتے ہیں, امریکنز کہتے ہیں کہ وی ڈڈ ناٹ ایکسپیکٹ مشرف ٹو کیپیٹولیٹ سو ایزیلی اینڈ کوئکلی. سو کوئکلی. اگر مشرف اس ٹائم پہ ریزسٹ کرتا تو تھوڑی سی ہماری سیلف ریسپیکٹ ہوتی نا. آپ اپنی عزت خود نہیں کراتے تو اگلا کیوں آپ کی عزت کرے گا. یہی بات ہے, امریکہ کے سامنے آپ جائیں, آپ بولیں کہ ہم نے آپ سے دشمنی نہیں کرنی, لیکن ہماری تھوڑی سی عزت تو کرو. ہم بھی لوگ ہیں اور ہم کوئی عام لوگ نہیں ہیں.
اگر آپ ہمیں دور کریں گے تو ہم آپ سے دور ہوں گے اور اس کا نقصان ہوگا ایونچولی آپ کو. امریکہ جو چائنا کے ساتھ رائیولری کرنا چاہ رہا ہے اس میں بہت ضروری ہے کہ پاکستان نیوٹرلائز ہو. اگر پاکستان ایک سائڈ پہ پش ہو گیا تو یہ پورا جو کوارڈ وغیرہ بن رہا ہے یہ یوز لیس ہوگا. اب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور میں دو باتیں کرنا چاہتا ہوں جسٹ فار دا بینیفٹ آف دی آڈینس آپ کے اس سے. چائنا اور انڈیا کی میرا خیال ہے تقریباً $150 بلین کی سالانہ ٹریڈ ہوتی ہے. آپس میں دشمن بھی ہے, کوارڈ کا حصہ بھی ہے انڈیا, فرنٹ لائن سٹیٹ ہے امریکہ, لیکن $150 بلین کی ٹریڈ کرتا ہے امریکہ کے ساتھ. دیکھیں وہ چائنا بھی بڑا ہوشیار ہے اور ہندوستان بھی بڑا ہوشیار ہے. انہوں نے اپنی جو معیشت کی سیلف انٹرسٹ ہے نا اس کو نہیں کمپرومائز کیا, حالانکہ وہ جنگ ہو رہی ہے, ادھر وہ لوگ مارے جا رہے ہیں, بارڈر ڈسپیوٹ ہے, یہ کوڈ ہے, نہیں کیا. اور حالانکہ اس کے اندر سے میرا خیال ہے $27 بلین انڈیا ایکسپورٹ کرتا ہے, $123 بلین چائنا کرتا ہے. دس از ان دی انٹرسٹ آف چائنا دے ٹریڈ ود امریکہ. ایک تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں. دوسری بات یہ آپ نے جو ایران اور سعودی عربیہ کی رپورشما دیکھا, پھر یمن میں انہوں نے جنگ اپنی بند کر دی. یہ دیکھیں یہ ریالٹی سب کے اوپر ظاہر ہوتی جا رہی ہے کہ امریکہ انٹرسٹ وردی الائی ہے, انٹرسٹ وردی فرینڈ ہے. محمد بن سلمان نے تو اعلانیہ کہہ دیا کہ آئی کین نو لانگر ٹرسٹ امریکہ. تو اس نے, لیکن وہ ایران سے بھی تنگ تھا. اس کو ایک سپر پاور کی گارنٹی چاہیے تھی کہ یہ ایران جو ہے نا ہمارے ساتھ مستی نہیں کرے گا, جو ایران کرتا رہتا ہے بھائی. ان کی جو IRGC ہے نا, اسلامک ریولیوشنری گارڈز کاؤنسل, وہ ہماری فوج ہے, یہ سائڈ ٹائپ ہے. بہت کرپٹ ہو گئے, بہت امیر ہو گئے, قبضہ کر لیا ایران کے اوپر. اور وہ سعودی عربیہ کو ایک وہ بہو, ایک دشمن ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ ریولوشن کو جو ہے نا اس کی آگ کو بھڑکاتے رہے فیول کے طور. تو سعودی عربیہ اپروچ چائنا کہ ہمیں ہمارا کرے, یہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں نا چائنا نہیں کرے, نہ سعودی عربیہ, مجھے اندر کی خبر ہے, سعودی عربیہ اپروچ چائنا کہ یار ہمارے ایران کے ساتھ تعلقات کراؤ, ہم یہ یمن کی جنگ سے نکلنا چاہتے ہیں, ہم یہاں کی جو خانہ جنگی ہم اس سے نکلنا چاہتے ہیں, تم گارنٹی دو کہ یہ نہیں کریں گے. یہ 1 سال سے ہی چل رہا تھا یہ معاملہ بھائی. بالکل جی بالکل. گلوبل ڈائنامکس جو ہے اب چینج ہو رہے ہیں. ہمارے جنرلز کو بھی سوچنا چاہیے, یہ جو ہمارے پالیسی میکرز ہیں, کہ یہ جو نیو ورلڈ آرڈر بن رہا ہے اس میں ہماری کیا جگہ ہے اور پاکستان کا رول اگلی صدی میں کیا ہوگا. اب دیکھیں یہ سعودی عربیہ کو چھوڑیں, فرانس میکرون نے کل بولا ہے کہ وی مسٹ ریڈیوس ڈیپینڈنس آن امریکہ اینڈ دا ڈالر. اب یہ فرانس, یورپ سے یہ بات آ رہی ہے, اور یہ باقی دنیا کے ملک ریئلائز کریں کہ چائنا ایک ریالٹی ہے اور چائنا سے ہم دور نہیں جا سکتے. اور اسپیشلی پاکستان جیسا ملک جن کی پرانی ریلیشن شپ ہے, آپ کی سوچ چھوٹی ہے, یعنی بعض آپ کی میں بات کر رہا ہوں کہ وہ بھری محفل میں بیٹھ کے بول رہے ہیں کہ مجھے تو چائنیز فوڈ نہیں پسند, پھر وہ کانفرنس میں بول رہے ہیں, اسلام آباد کی کانفرنس میں بول رہے ہیں کہ ہمیں چائنیز اکوپمنٹ نہیں پسند. ساری لیٹسٹ اکوپمنٹ جو آپ کو دی ہے وہ چائنا نے دی ہے, اپنا لیٹسٹ جہاز انہوں نے دیا ہے, وہ شپس جو ہم نے ابھی ریسنٹلی لیے ہیں 4 چائنا سے لیے ہیں, یعنی یہ ہماری پوری ملٹری ابھی آرم ہو رہی ہے وہاں سے. امریکہ آپ کو کوئی اکوپمنٹ نہیں دے رہا, آپ بول رہے ہو کہ مجھے تو چائنیز اکوپمنٹ نہیں پسند. آپ یعنی اتنے ارریسپانسبل ہو. ان کا لیول, باجوہ صاحب کا لیول جاوید چودھری جتنا تھا اور زیادہ نہیں تھا. یہ جو بنا دیا تھا ان کو چیف آف آرمی اسٹاف اچھے جنرلز کو چھوڑ کے, یہ نواز شریف کی کنزینی کی یہ میرے قابو آ جائے گا تو میں اس کو چیف بنا دیتا ہوں, یہ زیادتی ہوئی ہے اس ملک کے ساتھ, اس فوج کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. یہ ایک بہت اچھی فوج ہے اور یہ بہت آگے تک جا سکتی تھی, یہ رول پلے کر سکتی ہے دنیا کے اندر, یعنی UN میں ریکگنائزڈ فوج ہے. ان کی اچیومنٹس ہے دنیا میں, ان کو آپ نے کیا ریڈیوس کر دیا کس لیول پہ, اور آپ نے ان کے اوپر جو ہے شیپ بٹھا دیے ہیں باجوہ کی قسم کے, کہ انہوں نے اس فوج کے ہاتھ باندھ دیے ہیں. یہ بہت ہی افسوسناک بات ہے. آپ کو اپنی اگلی صدی کا سوچنا چاہیے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں, پاسٹ کا نہیں سوچنا چاہیے. یہ اگلی صدی کا کاؤ سوچتے ہیں تو کل کہتے ہیں کل کمیشن کے پیسے کدھر آئیں گے. یہ میں اس سے آپ کی جو اگلی صدی کی بات ہے نا, یہ بڑی انٹرسٹنگ آپ نے بات کی. خاص میری ایک جو اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ایک صاحب کنسلٹنسی کرتے ہیں, یہ بڑی بڑی جو دنیا کی مشہور کنسلٹنگ فرمز ہیں نا, تو یہ ان کو بتاتے ہیں ان کے لیے سیکیورٹی کنسلٹنگ کرو وغیرہ وغیرہ کرو. بائی دا وے اسحاق ڈار کی کمپنی, اس کے بیٹے جو چلاتے ہیں, وہ سیکیورٹی کنسلٹنگ کرتی ہے پاکستان فوج کے لیے اور انٹیلیجنس ایجنسیز کے لیے دبئی میں بیٹھ کے. اچھا, یہ نہیں پتا تھا مجھے. جی جی جی, یہ میں آپ کو لنک بھیجوں گا اس رپورٹ کا, بڑی زبردست. اچھا,
تو وہ مجھے کہتے ہیں ان کا ایک بڑا لمبا 17-18 ٹویٹ کی ایک تھریڈ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ امریکہ کیا سوچتا ہے پاکستان کا. میں بڑا انٹریگ ہوا, میں جانتا نہیں تھا, میں نے ان کو کانٹیکٹ کیا, پھر میری ان سے بات ہوئی, میں انہوں نے پبلکلی انہوں نے کہا شیئر کرے. وہ کہتے ہیں کہ جی امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان ڈزنٹ نو واٹ اٹ وانٹس. پاکستان کو خود نہیں پتا کہ وہ کیا چاہتا ہے. اور پاکستان, یہ امریکن اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے سینئر, اور پاکستان کے جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے اپنے. پاکستان کی اپنی کوئی پالیسی نہیں ہے. پاکستان کو خود نہیں پتا کہ وہ اگلے 10 سال 15 سال 20 سال 25 سال 50 سال میں وہ کس قسم کا پاکستان ہوگا, اس کا اس خطے میں اس ملک میں کس قسم کا رول ہوگا. کین یو امیجن؟ یس. تو جب آپ ایک ضعیف غریب بالکل سر جھکا کے کہ جی جیسے آپ کہیں گے, جیسے آپ کہیں گے جی جیسے, تو اگر آپ جیسے آپ کہیں گے تو پھر آپ کو جیسے آپ کہیں گے جیسے ٹریٹ کیا جائے گا نا. اگر آپ نے خود نہیں اپنا کہا کہ مجھے یہ چاہیے, میں یہ بننا چاہتا ہوں, میں بڑے ہو کے یہ بنوں گا, میں یہ, تو پھر آپ سے اسی بیسس پہ بات کریں گے نا. ایگزیکٹلی یہ ہماری پوری ایلیٹ جو ہے یہ دے لیک ویژن. ہمارے پولیٹیشینز دے لیک ویژن. اگر ان کو یعنی یہ دیکھیں ابھی آئے ہیں 65 بلین روپیز دے ہیو اسپینٹ آن ڈسٹریبیوٹنگ آٹا. اب اتنے بیوقوف ہیں, آپ کو اتنا نہیں پتا آپ نے یہ پیسے ضائع کر دیے, بندے مر گئے, آپ کا ویژن ہی نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں, آپ کی فوج کا ویژن نہیں ہے. دس از واٹ وی نیڈ. اب اس میں جو ہے آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کا رول کیا ہے اور آپ کون ہے. یعنی what can I say, these people are really dumb. بالکل ڈم ہے جی. اچھا جناب, میں وقاص بتا دوں لوگوں کو آپ کے اخبار کے متعلق. وقاص ایک انڈیپینڈنٹ انگلش لینگویج اخبار لانچ کر رہے ہیں جی, امریکہ سے, آؤٹ آف ڈی سی. پاکستان اسپیسیفک کانٹینٹ اس کے اندر ہوگا, بالکل اوتھینٹک ہوگا. اس کے 3 بڑے زبردست انہوں نے پرنسپلز بتائے ہیں کہ جو آرٹیکل لکھے گا اس کے متعلق بتایا جائے گا کہ اس آدمی کا باعث کیا ہے. دوسری چیز یہ بھی بتائی جائے گی کہ اگر اس آرٹیکل سے اختلاف جو لوگ کرتے ہیں ان کے ویوز کیا ہیں. اور تیسری کیا چیز تھی؟ بیسیکلی فیکٹس, رپورٹرز ویو اینڈ یعنی کنٹریرین ویو. ہاں, کہ اس سٹوری کے متعلق یہ اصل حقائق ہیں, یہ اس لکھنے والے کا باعث ہے, اور اس کے مخالف جو ویو ہے وہ ہے. تو یہ آپ کو تینوں پکچر ملا کرے گی اس اخبار میں. یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس کو سپورٹ کریں. آپ اگر ڈونیشنز دینا چاہتے ہیں کہ وجاہت زبردست لوگوں کو ریکروٹ کرے, ہائر کرے, ورلڈ کلاس لوگوں کو ہائر کرے, ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کرے, پلیز وقاص سے رابطہ کریں. ان کے آپ ٹویٹر اکاؤنٹ پر جا کے ان کو ان باکس کریں. اور جب یہ کھولیں گے, یہ سبسکرپشن بیس ماڈل ہوگا. سبسکرپشن بیس ماڈل کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو ہر مہینے تھوڑے سے پیسے دینے پڑیں گے اس کو پڑھنے کے لیے. پڑھنے کے لیے مفت میں پڑھ سکتے ہیں, لیکن اگر آپ انوالو ہونا چاہیں کسی طرح, اگر آپ کنٹریبیوٹ کرنا چاہیں وہ ممبرس کے لیے, ویسے سب کے لیے اوپن ہے. خبریں سب میں سمجھ گیا. خبریں کا اخبار فری ہے جی, مفت ہے, اویلیبل ہوگا آن لائن. تو لیکن اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے بہت زبردست چیز ہے اور آپ صاحب حیثیت ہیں, تو آپ اس کو سپورٹ کریں پلیز. جو بھی $5 10 15 20 50 جو بھی ڈالر مہینے کا یہ کرتے ہیں. وقاص بہت ایکسائٹیڈ ہے, ذرا اس کی ٹائم لائن بتائیں کب لانچ ہو رہا ہے. اچھا بائی دی وے میں ایک بات بتا دوں, میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے فائنینشل. میں وقاص کو صرف اپنے پیار محبت پاکستان کی محبت میں ان کی ہیلپ کر رہا ہوں. بالکل پرو بونو ہے, میں نے ان سے کوئی نہ پیسے لیے نہ لوں گا, یہ میں اعلانیہ کہہ رہا ہوں. اٹ از میری اپنی جو کاوش ہے, اس کے لیے میں ان کو کر رہا ہوں کہ یہ بہت زبردست کام ہے. میں خود اس کے اوپر 1-1.5 سال سے کام کر رہا تھا, میرے سے تو نہیں ہو سکا. جب یہ مجھے ملے میں نے کہا چلے. جی بہت شکریہ سر, آپ کی بہت مہربانی ہے. تقریباً 2 دن میں آپ brief.pk پہ جا کے چیک کر سکتے ہیں, وہاں پہ ممبرشپ لانچ ہو چکا ہوگا. BRIEF.pk brief.pk پہ آپ جائیں گے, آپ کے لیے ممبرشپ اویلیبل ہو جائے گی. شروع میں صرف ممبرز اپنا سائن اپ کر سکیں گے. مئی کے پہلے ہفتے میں جو ہے ہم کانٹینٹ ڈالنا شروع کر دیں گے. ابھی میں لوگوں کو ہائر کر رہا ہوں, اور یعنی رپورٹرز ہائر کر رہا ہوں, ٹیم بنا رہا ہوں. مئی کے پہلے ہفتے تک ٹیم بن جائے گی انشاءاللہ, اور پھر پہلے ہفتے میں ہم کنٹینٹ ڈالنا شروع کر دیں گے, خبریں کرنا شروع کر دیں گے. تو پہلے ہفتے کے اینڈ پہ جب ہمارے پاس تھوڑا سا مواد اکٹھا ہو جائے گا تو ہم عوام کے لیے اس کو کھول دیں گے. اچھا, ہمارے جیسے جو یہ چھاپا مار مستری ٹائپ میڈیا میں جرنلسٹ بنے ہوئے, ہمارا کانٹینٹ بھی آپ پیش کریں گے؟ بالکل سر, دیکھیں نیوز پیپر جو ہے نا وہ ایک کمیونٹی کا بیک بون ہوتی ہے.
تو وہ جو ہے جو یہ کمیونٹی ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو پاکستان کے اندر جو کہ ابھی مارے بھر رہے ہیں، جن کو جو کبھی ڈان سے امید لگا لیتے ہیں، کبھی جیو سے امید لگا لیتے ہیں، کبھی کسی سے کہ کاش کیا پتا سچ بول دیں، اب تو سچ بول دے بھائی، لیکن اگر کوئی بھی نہیں سچ بول رہا تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سارے ایک چھتری کے نیچے اس طرح سے اکٹھے ہو جائیں کہ ہم سارے مل کے کام کر سکیں. بس کسی کے دباؤ میں نہ آنا اور بکنا نہیں یار، بس. سر انشاءاللہ میری تو اپنی پوری کوشش ہوگی. الحمدللہ رب العالمین. وقاص بہت بہت شکریہ. مجھے پتا ہے آپ بہت بزی ہیں، آپ ٹریول کر رہے تھے اور آپ کو میں نے ایک زبردستی کھینچا، بٹ چونکہ حسین حقانی کا یہ بہت ضروری تھا کہ لوگوں کو ایکچوئل حقائق پتہ چلے، جس آدمی سے کے سامنے انہوں نے اپنے آپ کو ایکسپوز کیا. اور آپ کی جو باجوہ کی سیڈیشن کی جو بات کی نا، حقانی کا ملنا اٹ سیلف از سیڈیشن، اور اس کا جو 2 اپریل کا اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ میں کھلے عام اپنی حکومت کے خلاف بیان کرنا، یوکرین کی انویژن رشیا کی، وہ بھی سیڈیشن میں ہے. اور بات تو پتہ نہیں کتنے، اس کو تو پتہ نہیں کتنی دفعہ لٹکانا پڑے گا سولی پہ. اجازت چاہتا ہوں وقاص، بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ اللہ سر. سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. وقاص جیسے مرد مجاہدوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. الہی آمین. السلام علیکم. خدا حافظ.